4 दिन हो गए, लेकिन साबिक वजीर आजम पर चलने वाली गोली को अब तक FIR की शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सका। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ये पता ना चल सका कि गोली किसने चलाई, कौन इसका बंदोबस्त कर रहा था, कौन इसके पीछे था, कौन असला फराहम कर रहा था और कौन मंसूबा बंदी कर रहा था। ये क्या मामला है, क्या माजरा है? मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि IG ने अपना इस्तीफा दे दिया, मतलब कि मामला और ज्यादा संगीन होता जा रहा है। कोलिशन गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, उसके बावजूद अब तक FIR नहीं कर सकी। इसका क्या सबब हो सकता है? इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कही, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और FIR नहीं दर्ज हो रही सिर्फ इसलिए कि उसमें एक हसास अदारा जो है उसका भी एक बंदा जो है वो नामजद हुआ है। आप नामजद उन्हीं को करेंगे ना जिनके ऊपर शक होता है। व्हाट इज FIR? इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये कहना कि जी इसको मजहबी रंग देना बहुत ही बड़ी ज्यादती थी। पाकिस्तान इज रियली मूविंग थ्रू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल मोमेंट। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, गोली लगना, उससे पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत, उस पे की आने वाली तफसीलात, मार कुटाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलाना। आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है व्हाट इज अ FIR एंड FIR इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो सच है, उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो गिल्टी है। अब सारा का सारा मामला इस वक्त हुकूमत वो चाहते हैं कि खान साहब एक बड़ी पार्टी और बहुत बड़े लोगों के सपोर्ट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस्लामाबाद में आए और 20 या 21 नवंबर को टकरा जाएं। यही चाहती है हुकूमत, इसीलिए वो खामोश तमाशाई बन के बैठी है। मौजूदा हुकूमत जो बैठी हुई है उसके लिए तो इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट का झगड़ा हो जाए और जिन बैसाखियों पे वो खड़े हुए उसके नीचे एक और बैसाखी जो है वो डाल दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, 4 दिन पहले 4 गोलियां हकीकी आज़ादी मार्च पर बरसाए गए बर्स और उसके साथ साथ होने वाले तसलसल से बहुत बड़े वाक़यात। 4 दिन हो गए, लेकिन साबिक वजीर आजम पर चलने वाली गोली को अब तक FIR की शक्ल में तब्दील नहीं किया जा सका। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी अगर ये पता ना चल सका कि गोली किसने चलाई, कौन इसका बंदोबस्त कर रहा था, कौन इसके पीछे था, कौन असला फराहम कर रहा था और कौन मंसूबा बंदी कर रहा था। तो मैं आपको वेलकम करती हूं और अब सबसे बड़ी खबर यहां से आगाज होगा आज प्रोग्राम का। सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 दिन में एक नया फैसला अभी आया है और मंगल से हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज दोबारा होगा। ये मार्च जारी रहेगी तहरीके इंसाफ के सीनियर मेंबर्स के लिए और तमाम पार्टी के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बड़े पैमाने पे आवाम को निकाल सकें और उनको उसी तरह इंगेज रख सकें जिस तरह के तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान साहब करते हैं। उनको उनका अज़म और उनकी तैयारी, वो रोज़ अपनी रिहाइशगाह से, हॉस्पिटल से उनको मुंतकिल कर दिया गया है और उस जगह से वो रोज़ हकीकी आज़ादी से मार्च से खुद खिताब करेंगे। लेकिन इस चैलेंज को आगे लेके चलेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, जो वाइस चेयरपर्सन है तहरीके इंसाफ के। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराती हूँ और उसके बाद खान साहब ने क्या, ये भी आपको सुनवाती हूँ। वो कौन से ऐसी डिमांड्स हैं जो उन्होंने कबूल की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल इंक्वायरी की बात हो रही है, यानी कि जो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो जजेस की इंक्वायरी को करने के लिए फैसले की हिदायत की है, उस पर वो 4 डिमांड्स क्या होंगी। सबसे पहले हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, तहरीके इंसाफ की एक बहुत ही वाइब्रेंट और सीनियर मेंबर हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जद्दोजहद भी की है। उसके साथ साथ आज़ादी कंटेनर पर मौजूद थी और आगे भी मौजूद रहेंगी। इजाजुल हक साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और उसके साथ साथ हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों को वेलकम। मैं वो 4 बातें आपको सुनवा देती हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा जुडिशल कमीशन हाईएस्ट फोरम पे तफ्तीश हो सकती है और फ़ौरन होनी चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पर होगी, चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने जवाब दे दिया।
یہ گفتگو آپ نے سنی، تحریک انصاف کے چیئرپرسن نے بتا دیا کہ وہ کون سی وجوہات ہوں گی اور ڈیمانڈز بھی سامنے رکھ دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ مجھے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آئی جی نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، مطلب کہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ کولیشن گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر آپ کے ہیں، اس کے باوجود اب تک ایف آئی آر نہیں کر سکی، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ میں نے ٹرانسمیشن کے دوران کتنی دفعہ آپ سے پوچھا بھی، آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جیسمین، جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت واضح طور پہ یہ بات کہی کہ اگر ان جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی، صرف اس لیے کہ اس میں ایک حساس ادارہ جو ہے اس کا بھی ایک بندہ جو ہے وہ نامزد ہوا ہے۔ اب جب آپ نامزد انہی کو کریں گے نا جن کے اوپر شک ہوتا ہے۔ واٹ از ایف آئی آر؟ اٹ از دا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اور یہ کہنا کہ جی اس کو مذہبی رنگ دینا بہت ہی بڑی زیادتی تھی، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، میں تو وہاں موجود تھی، پھر اس بچے سے آپ سے کل بھی جب ڈسکشن ہوئی تو میں نے بتایا کہ وہ ابتسام سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی جی۔ وہ جو اسیسن ہے وہ باقاعدہ ایک پروفیشنل اسیسن ہے اور وہ ڈیکوائے کے طور پہ بھی استعمال ہوا تھا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ایک برسٹ نہیں، دیور ٹو برسٹ، اور ہم سب نے سنا۔ تو اس لیے یہ ایک باقاعدہ ایک اوکیسٹریٹڈ سارا کام تھا اور یہ پروفیشنلز نے ہی اوکیسٹریٹ کیا۔ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے جو مشکوک باتیں سامنے آئی جس کی وجہ سے ہمیں شک پڑنا شروع ہوا اس کہ ابھی تو خان صاحب لاہور پہنچے نہیں تھے اور اس بندے کو جس کو پکڑا بھی ہمارے ہی ایک بندے نے جا کے، جو خان صاحب کا سپورٹر تھا، اس نے جا کے پکڑوایا، وہ اس کے بعد اس کا بیان بھی آ گیا اور اس نے ایکنالج بھی کر لیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اور اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی 3 پریس کانفرنسز کے اندر ثناء اللہ نے، یہ مریم اورنگزیب نے اور مریم نواز نے بھی اس مسلسل خان صاحب کے بارے میں ان پہ الزام لگاتے ہوئے ان کو کہا اور انہوں نے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، یہ ساری باتیں چھوڑیں، کل آپ کو پتہ ہے کہ حافظ آباد کے اندر ایک ان کا یہ راؤ قمر، اس نے جو تقریر دی ہے، مجھے امید ہے کہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہے، سنی بھی ہے، ہم نے چلائی بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ، چلائی بھی ہے، سنی بھی ہے، ہم بول کے ہی کہنے پر، بار بار دکھانے پر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر بھی کٹ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر وہ کھڑے ہو کے یہ باقاعدہ خان صاحب کے لیے باقاعدہ وہ کر رہے ہیں کہ تم گولی مارو، تمہارا وکیل بھی میں کروں گا، میں فلاں، اس سے زیادہ اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو اس سارے سین سے ہٹایا جائے؟ اب مقصد یہ ہے، یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سارے اکٹھے مل جائیں۔ اور دیکھیں، کوئی ادارہ جو ہے اور کوئی انسان پاکستان میں جو بھی بندہ ہے، دیکھیں ہم کسی ادارے کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، اگر ایک بندے پہ الزام لگا رہے ہیں تو کسی بندے کو لاء کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، قانون سے اوپر تو نہیں رہ سکتا نا کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے ہم نے اپلیکیشن دی ہے، اگر ہم انٹیریئر منسٹر کے خلاف اپلیکیشن دے رہے ہیں تو وہ جنرل فیصل صاحب جو حساس ادارے کے، ان کے خلاف کیوں نہ اپلیکیشن دیں؟ مقصد یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا، آپ ہماری بات سنیں اور they have to now prove themselves۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کڑیاں سب مل رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ظفر ہلالی صاحب، دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو۔ ایک سیکنڈ، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ ظفر ہلالی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می، اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو آن مائی شو ٹوڈے۔ پاکستان از ریئلی موونگ تھرو این ایکسٹریملی کریٹیکل مومنٹ۔ ان پچھلے 4 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے، گولی لگنا، اس سے پہلے ارشد شریف شہید کی شہادت، اس پہ کی آنے والی تفصیلات، مار کٹائی، ایک فارمر پرائم منسٹر کے اوپر گولیاں چلانا، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک گندا ماحول سیاست میں دوبارہ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویڈیوز، آڈیوز، میں اس طرف جانا بھی نہیں چاہتی، قطع کلامی معاف، بٹ انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ مجھے یہ بتائیں، واٹ از دا سولوشن؟ دیکھیے، آئی ایم اے لٹل بٹ کنفیوزڈ، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے انسسٹنس
آف دی پی ٹی آئی کہ ایک بندے کی نام کہ شوڈ بی کم آن دی پی ٹی آن دا لسٹ آف جو بھی ہے FIR جی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں کہ اس کا کچھ the man may not be involved, he may well be involved, I don't know. But what is a FIR? An FIR is nothing but an information report. وہ تو کہتا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں لکھو میری بات, اور وہ لکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ سچ ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ گلٹی ہے, کچھ نہیں. بلکہ SHO اس تھانے کا کہہ سکتا ہے کہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے آن انویسٹیگیشن یہ تو بالکل بکواس لگ رہا ہے مجھے, لہٰذا اس کے سٹیٹمنٹ کو آپ ڈسکاؤنٹ کریں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ اگر اس قسم کا ایویڈنس کا ویٹ ہے, پی ٹی آئی اتنا زور کیوں دے رہی ہے کہ ان کا نام بھی آنا چاہیے. ایک دوسری بات, ان لوگ جو ادارے ہیں جو اس کے لیے رسپانسبل ہیں, ان کا جو ریاکشن ہے اتنا امیجیٹ, اتنا اسٹرانگ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انڈر دا ملٹری ایکٹ آف ٹرائلز ایکٹ 1951 یا 56, ون آف دا ٹو, اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک ملٹری آفیسر کی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتی ہے, ہونا چاہیے. بلکہ اگر سول کورٹ میں ہے, ملٹری اس کو پوچھ سکتی ہے کہ اس کو ہمارے طرف بھیجو, وی وانٹ ٹو ٹرائی ہم because he may be he may have violated some of our laws. تو وہ کیا بڑی بات ہے اتنا انسسٹ کرنا. ایسا لگتا ہے کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں ایز اے میٹر آف آنر, ایز اے میٹر آف پرائڈ. جب وہ کہتے ہیں ہم جیلسلی گارڈ کرتے ہیں اپنے لوگوں کا آنر, میرے خیال میں ان کا لفظ استعمال کرنا تھا کہ وی zealously guard them and their honor. تو ٹھیک ہے, مگر یہ جیلسلی اور یہ وہ, دیکھیے کہنے کی بات ہے, ہم سب جسٹس چاہیے, انصاف چاہیے. تو جو صاف کو بڑھاتا ہے لیٹ us accept that. اور فائنلی یہ جو وزیر آباد میں یہ جو MPA ہے, آپ لوگ تو آج دکھا رہے ہیں, میں تو کل یا پرسوں اس کا سٹیٹمنٹ سنا تھا. وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ میں تو ٹھہرا ہوا ہوں میرے قید کے حکم کے لیے, لیٹ دیم گیو می دی حکم, اور میں جا کے ہر چیز اس سے زیادہ کروں گا. I mean that's incredible. اور میں بڑا خوش ہوں کہ اس کو اندر کر دیا ہے انہوں نے. مگر یہ ہے میرے آبجیکشنس کے. ٹو ریکیپ, SHO کہہ سکتا ہے اس کا ایویڈنس از نو گڈ, اور دوسری بات ملٹری کورٹس الٹیمیٹلی وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنی لڑائی کیوں ہو رہی ہے. یہ تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ظفر ہلالی صاحب, لیکن اصل بات تو سب کو پتا ہے کہ اتنی لڑائی کیوں ہو رہا ہے. چلیں اس طرف نہیں جاتے, چھوڑ دیں, لیکن اب معاملہ کس طرف جائے گا. میں اعجاز الحق صاحب گفتگو آپ کی طرف لانا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس نظام کو, اس کی اصل حقیقت کو, ان کے کرتا دھرتا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سب کھیل آپ انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اب معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جی وزیر اعظم پہ FIR کیوں نہیں ہو رہی, IG چھٹی پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, پرویز الہی کچھ نہیں کر پا رہے چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی. معاملہ سارا یہ ہے کہ ایسا پہلے نہیں ہوا کیا کبھی ملک میں؟ بہت دفعہ ہوا ہے. ہمارے پاس ہزاروں بے شمار تقریریں پڑی ہوئی ہیں جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سیاستدان ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے, اور اسی طرح معاملات طول پکڑتے رہتے ہیں. اب سارا کا سارا معاملہ اس وقت حکومت نے دو فریقین کے درمیان دھکیل دیا اور خود تماشا دیکھ رہی ہے. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ایک بڑی پارٹی اور بہت بڑے لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسلام آباد میں آئے اور 20 یا 21 نومبر کو ٹکرا جائیں. یہی چاہتی ہے حکومت, اسی لیے وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک دو باتیں صرف میں شروع میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیان آیا اس شخص کا جس سے مبینہ طور پہ کہا جی کہ اس نے گولی چلائی اور یہی وہاں پہ قاتل تھا, اور یہی دیکھیں جب تک 164 CPRC کے تحت بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ نہ ہو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسرا, آپ جیپٹائز کرنا چاہیں اگر
اس کیس کو، تو پھر آپ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ایک کے بعد دوسرا ویڈیو بیان، اس کے بعد تیسرا ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ لا کر سامنے رکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس ایشو کو پہلے اٹھانا ہی نہیں چاہیے، نہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں چاہیے کہ اس پہ سٹریس کریں، کیونکہ اس کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے انٹرویو لیا، کس نے شائع کیا، نہ مجسٹریٹ وہاں پہ تھا، نہ اس کی ریکارڈنگ کی گئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر میں دیکھیں آپ ایک ادارے کے ایک اہم شخصیت کا نام دینا چاہ رہے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں جی کہ فلاں فلاں بیچ میں ہے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی نامعلوم لوگوں کو آپ ڈال سکتے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لے رہے ہیں نا، اس طرح جس طرح کہ آپ آئینی شاہد ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا. تو دیکھیں اس ملک کے اندر جیسمین، ہم انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی دیکھیں ہمارے ہاں دو قسم کی پالیٹکس ہیں. ایک ریولوشنری پالیٹکس ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے خمینی اور ایران، اور یا چاہیے آپ کو اردوغان اس کا ترکی چاہیے. پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس ہیں. پاور پالیٹکس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا ہدف کیسے اچیو کرنا ہے. اب موجودہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہو جائے اور جن بیساکھیوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے ایک اور بیساکھی جو ہے وہ ڈال دی جائے. دیکھیں میں نے خان صاحب سے بھی یہ بات کی ہے، آپ کا ہدف جو ہے وہ ہے پی ڈی ایم، اور پی ڈی ایم کو آپ نے ٹیک آن کرنا ہے، اور ان کی ٹانگیں کانپیں ٹانگ رہی تھیں جب آپ کا لانگ مارچ ہو رہا تھا. اب آپ نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے سسٹین بھی کرنا ہے. آپ کو گولیاں بھی لگی ہیں جو بڑا افسوس ناک وقوع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر کسی نے کنڈیم کیا دنیا بھر میں. یعنی آپ ٹروڈو سے لے کر اور آپ یو ایس اے چلے جائیں جہاں سے کہا گیا تھا کہ رجیم چینج کی کو انیشیٹ کیا گیا اس سائفر کے ذریعے، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. برطانیہ نے کنڈیم کیا، پورے یورپ نے کنڈیم کیا، ہر ملک نے اس کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ ایک جنگ ایسائی ہوئی ہے پاکستان کی. دیکھیں کہ ایک اتنا پاپولر لیڈر جو ہے اور وہ ایک ڈیموکریٹک. یاسمین راشد صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. اعجاز الحق صاحب، یاسمین راشد صاحبہ مجھے بتائیے گا جو بات ظفر ہلالی صاحب نے کی اس کا بھی اپنا ایک پوائنٹ ہے اور جو اعجاز الحق صاحب کر رہے ہیں اس کا بھی اپنا پوائنٹ ہے. اب مجھے خالی یہ بتائیے گا کہ جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے اور یہ مارچ جس طرح آپ نکالیں گے تو یہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پہ پولیس اور بھی بلا لی گئی ہے، تو آپ کو بھی پوری تیاری کر کے جانا پڑے گا کیونکہ حکومت نے بھی کمر کس لی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے پہلے تو جیسمین آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ خدا نخواستہ ہم کہیں حملہ کرنا جا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اور نہ ہی خدا نخواستہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں. یہ بھی میں بتاتی چلی جاؤں آپ کو، ہم اپنی فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں. اگر دیکھیں کوئی ضروری تو نہیں ہوتا، ایک بندے نے اگر غلط کام کیا ہے آپ اس کی نشاندہی کریں تو جس نے بھی اس کے اوپر ایکشن لینا لے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہمارا حق تو بنتا ہے کہ ہم نشاندہی کریں. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں. 7واں دن آپ کو پتہ ہے میں ہر روز اس کنٹینر پہ ہوتی تھی. کسی دن بھی خدا نخواستہ جب ہم عورتیں اوپر کھڑی ہوئی تھیں ہمارے ساتھ، ہم عورتیں نیچے زمین، آپ کو پتہ کنٹینر کے ساتھ چل رہی تھے، بچے چل رہے تھے، فیملیز چل رہی تھیں. تو خدا نخواستہ ہم کوئی اگریسو مارچ تو نہیں کر رہے تھے نا، ہم ایک پرامن مارچ کر رہے تھے. اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج کریں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پرامن احتجاج ہم کیوں کر رہے تھے؟ ہم ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. چاہے آپ معیشت کی بات کریے یا آپ اس وقت سیکیورٹی کی بات کریے. جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ جس طریقے سے اس نے کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے. اب جب اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس آئیں تو جن بندوں ہمیں تو پاکستان سے بہت محبت ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں پاکستان کی فوج سے بھی بہت محبت ہے. ہم تو، میں ہوں بھی چکوال کی، سارا خاندان ہی فوج کا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ غلطی تو کہیں سے کدھر بھی ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک وہ انسان جو ایک پرامن مارچ میں یقین رکھتا ہے، ایک پرامن احتجاج میں یقین رکھتا ہے، اس کو آپ لوگوں نے اس کو بلڈی مارچ خود کیا، گولیاں چلا کے اتنے لوگوں کو زخمی کر کے، اور پھر اس کے اوپر جس طرح اعجاز صاحب نے فرمایا ہے بالکل صحیح کیا. دیکھیں کیا غلطی نظر آئی ہمیں. یاسمین راشد صاحبہ مجھے چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا، وقفے کے بعد گفتگو جاری.
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी थोड़ी देर पहले आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू सुनी। हमारे बाकी दो गेस्ट उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं और ज़फ़र हिलाली साहब आपकी तरफ गुफ्तगू ले आती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मतलब है कि कोई दरमियाना रास्ता निकल सकता है, और दरमियाने रास्ते से मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे खान साहब के मुतालबात भी पूरे हो जाएं, उनको इंसाफ भी मिल जाए, पाकिस्तान की आवाम को पता भी चल जाए कि साजिश का बयानियान, उसके साथ साथ ये नैरेटिव, उसके साथ एक फिर ये गोलियां चलने का मामला, अरशद शरीफ शहीद का वाकया, आज मतलब इतना कुछ हो चुका है 4-5 दिन में कि मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कौन सा सवाल करूं और कौन सा छोड़ूं। ये आजम स्वाति साहब का मामला, किस तरह धाड़े मार मार के रो रहे थे, वो क्या हो रहा है हमारे मुल्क में आखिर? देखिए यास्मीन, बिल्कुल सब चीज़ इन ड्यू कोर्स सेटल हो सकता है। आफ्टर ऑल हम एक फंक्शनल कंट्री हैं, हमारे पास एक जस्टिस सिस्टम है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जजेस हैं। हमारा ख्वाहिश है कि हमें इंसाफ मिले, सबका ख्वाहिश है कि हर चीज़ में इंसाफ हो। तो ये कहना कि नहीं हो सकता है इज़ नॉट सो, बिल्कुल हो सकता है, मगर और जल्दी हो सकता है और होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इतना बुरा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। लोग जो इस मुल्क में 30 लाख महीना कमा रहे हैं, दे आर शटिंग शॉप एंड लीविंग, वो जा रहे हैं, वो कहते हैं हम नहीं रहना चाहते ऐसे माहौल में। अनसर्टेनिटी, और किधर जा रहे हैं? पाकिस्तानी जा रहे हैं बांग्लादेश को, टर्की, मलेशिया। ये हमारे बिजनेसमैन है भाई, दे आर सीरियस पीपल। और जब तक ये जाएंगे, इस किस्म की हेमरेजिंग होगी पाकिस्तान के सोसाइटी में, कौन आके इधर इन्वेस्ट करेगा? तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो ये नहीं देखते, ये नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ बदला और अना के बारे में सोच रहे हैं, देन वी हैव हैड इट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वी हैव हैड इट। अब हमारे स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज़ इतने गिरे हुए हैं कि आई एम सॉरी, ये बदले भी नहीं है। 1994 में, 93 में एक केस आई एम फेमिलियर विद, इस किस्म के गंदे लोग, गंदे सोच के लोग जाके कुछ चीज़ टेप करके एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। अल्टीमेटली वो मिसअंडरस्टैंडिंग led to a dissolution of parliament। और इसी किस्म की चीज़, एक गंदे हरकतें करते हुए फिर भी कोई नहीं सीखा इन्होंने, they learned nothing। और जब तक अना की बात हो रही है, भाई खुदा के लिए, you know, a man who is powerful, मेरे ख्याल में वो, माफ़ करिए मैं कहता हूँ, उसको पहल करना चाहिए, कहना चाहिए, समझना चाहिए। Look, एक ही इदारा है जो अब पाकिस्तान को अब तक बचा के रखा है, वो है हमारी फ़ौज, और उससे कोई ताकतवर चीज़ इस मुल्क में नहीं है फ़ौज के अलावा, और उनको कोई थ्रेट किसी से नहीं है, ना हो सकता है इंटरनली अगर वो ना चाहे। All they have to do is handle the situation generously, calmly, और without टेकिंग साइड्स। हाँ, मैं तो कहता हूँ न्यूट्रलिटी अगर हो तो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का मतलब है दोस्त भी है, मगर अगर गलती कह रहा है उसको रोको, उसको कहो, और अगर बात नहीं सुनता है उसके खिलाफ एक्शन लो। दैट इज पॉजिटिव न्यूट्रलिटी। मगर अगर ये सब सिर्फ एक कुछ एडवांटेज के लिए, नौकरियों के लिए, ये और वो, देन वी हैव हैड इट। We've actually had it. आप ठीक कह रहे हैं. We've actually had it. ज़फ़र हिलाली साहब, I completely agree with you. We have actually had it because हमारे सियासतदानों ने, and who would know better than you and एजाजुल हक साहब, even हमारे सियासतदानों ने unfortunately 90 की दहाई के बाद से झूठी अपनी वो अनाओं को तस्कीन देने के लिए एक झूठा दस्तावेज पे दस्तखत करके कि ये हमारा जो है, हम जमहूरियत को ताहयात बचाते रहेंगे, ये जमहूरियत को नहीं, ये सिर्फ अपनी ज़ातों को बचा रहे हैं। ये आए कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है, तबाही मचा दी है मुल्क में, आओ इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दे, तीनों मुक्के लहराते हुए आ गए, और अब पाकिस्तान को दिवालिये तक आपने पहुंचा दी है। मुझे बताएं एजाजुल हक साहब,
یہ شہباز شریف صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ مطلب ہے انہوں نے ایک کل سکسر جو چلو کھیلنے کی کوشش کی کہ جی لارجر بینچ بنا دیں، تو ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف پاناما میں جے آئی ٹیز کے سامنے جاتے رہے ہیں تو شہباز شریف بھی چلے جائیں گے. ایک جے آئی ٹی فوراً سپریم کورٹ کے تحت لارجر بینچ کی تعیناتی پہ پاناما سٹائل بنا دی جائے اور 38 دن کے اندر فیصلہ کر دیا جائے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے بجائے اگر ہائی کورٹ کی ہوگی تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی، کیونکہ انویسٹیگیشن یہاں پر ہونی ہے ساری. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ظفر ہلالی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں آج سے نہیں 3 ماہ پہلے بلکہ مارچ سے 6 ماہ پہلے سے جب یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی انا جو ہے آپ سے بڑھ کر ہے، لیکن آپ کی انا کو پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. آپ جب پاکستان کی بات آ جائے تو سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چاہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسٹیک ہولڈر نہیں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں، چاہے وہ جنرل پبلک ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو. جو کہتے ہیں جی کہ ہم نیوٹرل ہیں پاکستان کے معاملے میں، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہاں آپ سیاست میں نیوٹرل ہو جائیں، آپ اپنی اور معاملات میں نیوٹرل ہو جائیں، سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. لیکن جہاں پاکستان کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہے. اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں وہی کروا سکتے ہیں سارا معاملہ ٹھیک کروا سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی نہیں کروا سکتا. لیکن مجھے بتائیں اعجاز الحق صاحب، جب ان کے اوپر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے تو کس طرح تحقیق ہوگی؟ ان پہ بھی تو اعتبار کا ہی تو فقدان ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ ہی تو یہ ہے، کسی کو کسی پر اب کوئی اعتبار نہیں رہا. نہیں اعتبار پیدا ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتبار نہیں ہے وہی سب سے زیادہ اعتبار کرتے بھی ہیں، اور تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں ہم حکومت سے بات کرنا نہیں چاہ رہے. وہ ایسی تو نہیں کہہ رہے. تو جب وہ اپنی نیوٹرلٹی دکھاتے ہوئے ملک کی خاطر، دیکھیں جیسمین میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی کہ یار الیکشن جلدی کروا دیں. 3 مہینے 4 مہینے الیکشن پیچھے کرنے سے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے اب یہ بات کرتے ہوئے. کون سی قیامت آ جانی ہے اس ملک کے اندر پتہ نہیں. یہ تو شہباز شریف کو چاہیے کہ کل جائیں ٹی وی کے اوپر بجائے جوڈیشل کمیشن کے کہیں یار کہ ہم الیکشن جو ہیں وہ عید کے بعد ہم انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی اور ہم چھوڑ دیں گے تو کل سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر بیٹھ کر بات چیت کریں، پارلیمنٹ میں واپس جانا ہو پارلیمنٹ میں واپس جائیں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حل کریں. اور ملک کی خاطر ابھی ظفر ہلالی صاحب نے کہا اور یہ حقیقت ہے، $25,000 کی ایل سیز نہیں کھل رہی امپورٹ کے لیے. پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ملک کچھ نہیں ہے، کنگال ہو چکا ملک. لیکن ان کو تھوڑی فکر ہے، یہ نیب کے کیسز ختم کرا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں. میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. آپ کو کوئی بھی اس وقت پیسے نہیں دے گا جب تک کہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کنٹینیوٹی رہے گی. چلیں میں چھوٹی کر دیتی ہوں بات، اتنی گھما کے بات ہی نہیں کرتی اعجاز الحق صاحب. اب سیدھی بات کرتی ہوں کیونکہ ریپ اپ بہت جلدی آنے والا ہے پروگرام کا، اور میں ظفر ہلالی صاحب آپ سے بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں. کھل کے بات کر لیں. مجھے یہ بتائیں بھائی، یہ نومبر کی تعیناتی کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے یا تب بھی یہ الغار لگی رہے گی؟ دیکھیں یہ بات میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کسی کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہوگا، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. دیکھیں یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر میری آپ کی یا کسی اور کی خواہشات پہ تو کسی نے چلنا نہیں ہے. نہیں لیکن سر خواہشات پہ کسی نے نہیں چلنا، لیکن یہ ہمیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. اگر خواہشات پہ چلنے کا کسی نے سبق سیکھا ہو تو وہ نواز شریف کی 3 دفعہ کی فارغ الوقت حکومت کو دیکھ لے. بس اتنا کر لے کہ آئینے میں ان کی کہانی دیکھ لے. یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ باہر رکھتے ہوئے ملک کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک اچھی لیگیسی چھوڑنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. ظفر ہلالی صاحب میں آپ کو چاہوں گی کہ پلیز کامنٹ کریں اس پہ. یہی سوال جو میں نے کیا ہے، از اٹ آل اباؤٹ دس ون پرٹیکولر پوسٹ؟ دیکھیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب کو پتہ ہے، آپ مجھے اور سب آدمی کو، مین ان دا اسٹریٹ جو رکشہ ڈرائیور ہے، کہ اگر آج الیکشن ہو تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پٹ جائے گی.
تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ 6-9 مہینے میں یہ سچویشن چینج ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سچویشن چینج ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا کنڈیشن تو اور بدتر ہوگا. اور اب مجھے ایک اور فکر ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ اپنے لوگ ٹو کمپلیکیٹ دا سچویشن، میں یہی لفظ استعمال کروں گا اور نہیں کروں گا. ہندوستان جو ہے ایسٹرن فرنٹ پہ سنا ہے کہ کچھ کرے گا، سنا ہے کہ ادھر اگر کچھ ہو جائے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اٹینشن ادھر سے چلے جائے گا اور پھر ادھر چلے جائے، تھریٹ آئے گا. اور یہ بڑا ڈینجرس تھنکنگ ہے. سر ایک سیکنڈ دیجیے گا، بیکاز وی آر کمنگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا شو. میں چاہوں گی پلیز ریپ اپ in about 30 seconds towards the end of the show. Wrap up and conclude for the people. اپنا تجزیہ دیجئے گا کہ next 30 seconds میں مجھے گا next few weeks کس طرف جائے گا پاکستان. میرے خیال میں میرا دعا ہے کہ ٹھیک طرف جائے گا، مگر میرا فیئر یہ ہے کہ ہمارے دشمن جو باہر ہیں وہ استعمال کریں گے ایسے موقع کو اور فتنہ بازی اور لڑائی یہ کر کے کہ پاکستان وہ سمجھتے ہیں کمزور ہے اور مزید کمزور ہوں، اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی سے مطلب بس I'll leave it at that. I'll leave it at that. That was the wrap up for ظفر ہلالی صاحب نے کیا. آج اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتی ہوں. ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی. For latest updates and news, just stay tuned to بول. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی. بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.